बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हौज़ मासूम क़ुम ख़हरान के लिए ज़ाकिरा, आलिमा और मौल्लिमा के बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस का अगला सेशन जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल 2024 है। 13 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 3 महीने से 3 साल तक का कोर्स मौजूद है, जिसमें अल-मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट भी दी जाती है। 1 साल में मौल्लिमा, 2 साल में आलिमा और 3 साल मुकम्मल करने पर टीचर और मौल्लिमा की सर्टिफिकेट दी जाती है। इसके अलावा बच्चों के लिए भी तमाम दीनी उलूम की तालीम का सिलसिला जारी है। खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। नबा का इल्मी सफर इंशाअल्लाह घर घर। राब्ता करें इन नंबर्स पर। हौज़ मासूम क़ुम नबा फाउंडेशन। नबा फाउंडेशन, आपका फाउंडेशन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वक़ार हैदर रिज़वी और आप देख रहे हैं नबा क्विज़ कंपटीशन का ये प्रोग्राम, जो इस वक्त सरज़मीन महुआ गुजरात से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान के ख़ुसूसी अय्याम चल रहे हैं और माह मुबारक की बरकतें चल रही हैं और धीरे धीरे ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है। इसलिए कुछ ख़ास मौज़ूआत पर माह मुबारक के सिलसिले में आपके सामने आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अम्मार हैदर रिज़वी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शब क़द्र बहुत ही करीब है, इसलिए क़िबला की खिदमत में सबसे पहला सवाल यह है कि शब क़द्र की फ़जीलत और बरकत पर आप कुछ रोशनी डालें कि शब क़द्र की क्या अहमियत और फ़जीलत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सबसे पहले नाज़रीन की खिदमत में तोहफ़े सलाम अर्ज़ करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम उलूम आले मोहम्मद और उलूम कुरान से फैज़याब हो रहे हैं। जैसा कि नबी ने फ़रमाया है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल है कि शब क़द्र की फ़जीलत क्या है और उसकी बरकतें क्या है। माह मुबारक रमज़ान चल रहा है और इंसान को पूरी तरह से आमादा होना चाहिए शब क़द्र के लिए। अपने अंदर एक एनर्जी रखना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पे उस एनर्जी को अपने अंदर लाना चाहिए कि हमें शब क़द्र में क्या करना है। इसकी फ़जीलत के लिए यही काफ़ी है कि ये वो शब है जिसमें क़ुरान मजीद नाज़िल हुआ। बार बार अल्लाह ने क़ुरान में इसका तज़किरा किया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। यानी ख़ुद सूरह क़द्र इस बात की अलामत है कि कितनी फ़जीलत और कितनी बरकत इसके अंदर पाई जाती है। तो क़ुरान मजीद जिस शब में नाज़िल हुआ, अल्लाह ने उसको सबसे बड़ी रात बनाया है। हत्ता कि मासूमीन की हदीस है कि बदनसीब है वो शख्स कि जिसके लिए शब क़द्र आई हो और वो अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत न करवा सको। लिहाजा नाज़रीन को आमादा होना चाहिए। हमारे छोटे गुनाह हों, हमारे बड़े गुनाह हों, हमारे गुनाहान सग़ीरा हों या गुनाहान कबीरा हों, हम जानते हैं कि हम क्या हैं। अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। कोई जानता हो या ना जानता हो सकता है बहुत सारे हमारे गुनाह हैं जो कोई नहीं जानता, सिर्फ़ हम जानते हैं और हमारे खुदा जानता है। लिहाजा ये हम और खुदा के दरमियान की बात को भी खुदा से लौ लगा के ख़त्म करते हैं, यानी इसे तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से मिटा दें। अपने खुदा की बारगाह में इस शब में गिड़गिड़ाएँ, रोएं। इंसान खाती है, इंसान गुनाहगार है, बहुत सारे गुनाह इंसान से हो जाते हैं जो ये नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी हो जाते हैं। लिहाजा खुदावंद आलम गफ़ूर है, खुदावंद आलम माफ़ करने वाला है। वो तो बहाने ढूंढता है अपने बंदों को माफ़ करने के लिए। लिहाजा शब क़द्र की सबसे बड़ी अज़मत यह है कि इंसान अपने अंदर कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा उतारे। यानी जिस तरह से कुरान हमारे लिए उतरा है, वैसे ही मफ़ाहिम कुरान, तिलावत कुरान, तर्जुमा कुरान से इंसान आशनाई हासिल करे। और उसी के साथ साथ दूसरा जो सबसे बड़ा इसकी फ़जीलत और सबसे बड़ी इसकी बरकत है कि इंसान के अंदर कोई गुनाह बाकी ना रहे, बल्कि शब क़द्र में अगर इंसान अपने खुदा से लौ लगाए और खुदावंद आलम की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करे तो बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे दोबारा दुनिया में पैदा हुआ हो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, दोबारा फिर हरे पत्ते उगना शुरू हो जाते हैं। ये शब क़द्र हर साल शायद इसीलिए आती है कि हम अपने पुराने गुनाहों को अल्लाह की बारगाह में माफ़ करवाएं और खुदावंद आलम की
بارگاہ میں عہد کریں کہ خداوند عالم اب تک جو کچھ ہم سے ہو چکا تھا ہو چکا، لیکن اب اس کے بعد سے ہم اپنی زندگی کو تیرے حکم، تیری اطاعت، تیرے معصومین کی اطاعت، تیری آخری حجت کی اطاعت میں صرف کریں۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ شب قدر میں ایسے تو انسان بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تو اعمال کر لیتے ہیں، لیکن باقی جو گھر والے ہیں یا بچے ہیں وہ سوتے رہ جاتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان فرمائیں کہ آخر شب قدر میں ایسا کیا اہتمام کرنا چاہیے کہ خود بھی اور جو گھر والے ہیں وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اعمال میں شریک ہو سکیں اور عبادت سے فیضیاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ شب قدر میں بیدار ہوتے ہیں اور بچوں کو سلا دیتے ہیں کہ ڈسٹرب نہ ہونے پائے کوئی، اور یہ عبادت جو ہے ہم کریں اور دوسرے کوئی ڈسٹرب بچوں کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے ہم اپنے اندر آمادگی پیدا کرتے ہیں شب قدر کی، ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ ناظرین اپنے بچوں کے اندر بھی شب قدر کی آمادگی کریں، اور ان کو جو ہے وہ شب قدر کی عظمت، سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ شب قدر ہے کیا، اس کی فضیلت بتائیں، اس کی اہمیت بتائیں، تاکہ ان بچوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو عبادت کا، خدا سے ملاقات کا، تقرب الہی کا، اہل بیت سے قربت کا۔ بتائیں کہ آج کے دن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، جن کے یہاں ملائکہ آتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، زندگیاں تبدیل کی جاتی ہیں، انسان پوری دنیا کی تقدیریں تبدیل کی جاتی ہیں۔ یہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے کہ جو کچھ سال بھر میں ملنے والا ہے وہ سب وہ آج ہے۔ بجٹ پاس ہو رہا ہے، ہاں بجٹ پاس ہو رہا ہے، تو آج جاگتے رہو، ایسا نہ ہو کہ ورنہ جو سویا وہ کھویا، ایسا نہ ہو کہ سوتا ہوا کھو جائے۔ لہٰذا یہ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے یہاں کا مقولہ ہے جو سویا وہ کھویا، لیکن اللہ اور اہل بیت ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک مقولہ ہے اپنی جگہ کہ ایک جاگا ہوا انسان، ایک عبادت کرتا ہوا انسان، ایک جو ہے غفلت کی مراد ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی شب قدر گزر جائے اور وہ غفلت کی نیند ایسی سوتا رہے کہ وہ اپنے کام اور مصروفیات زندگی سے آ کر اور اپنے گھر میں آ کے سو جائے، اسے احساس بھی نہ ہو کہ کوئی شب قدر آئی تھی اور چلی گئی۔ یہ بہت اہم ہے۔ لیکن ہم ذرا دیکھیں کہ خود اہل بیت کے گھرانے میں کیا بچوں کے لیے تربیت کا کوئی ماحول رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ یہ صرف بیٹھ کے ہم تقریر کرتے رہیں کہ ایسا کریں ویسا کریں، نہیں، ہم دیکھیں کہ خود ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آئیڈیل اور سب سے نمونہ جو گھر ہے، جسے رسول کا گھر کہا جاتا ہے، جسے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گھر کہا ہے، جسے فاطمہ الزہرا گھر کہا جاتا ہے، ان گھر میں دیکھیں کہ یہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو تاریخ کے دامن میں ہم کو ملتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب وہ شب قدر آتی تھی تو اپنے بچوں کو پہلے سے پریپیئر کرتی تھی، تیار کرتی تھی، آمادہ کرتی تھی، ان کو اہل بیت کی فضیلت، ان کے شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ جو جسمانی ضروریات ہوتی تھیں، جیسے روایتوں میں ہے کہ زیادہ کھانا کیا ہے، سستی لاتا ہے، سو جاتا ہے آدمی، خواب کی، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو کم کھانا دیتی تھی، یعنی ضرورت کے اعتبار سے، کہ بس رات میں ایسا نہ ہو کہ بچے سو جائیں، جبکہ وہ حسنین تھے، امامان حسنین تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ بعد والوں کے لیے ایک تربیت ہونی چاہیے، بعد والی مائیں کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ کہ ان بچوں کے اندر اہتمام کے لیے، تو وہ اپنے بچے کو مثلا بچوں کو کھانا دیتی تھی تو ضرورت کے مطابق دیتی تھی، اسی طرح سے دن میں بچوں کو سلا دیتی تھی۔ بھائی وقت کا امام ہے، معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنی بچوں کو دن میں سلا دیتی تھی شب قدر سے پہلے، کیوں؟ تاکہ بچے دن میں سوئیں اور رات میں زیادہ سے زیادہ بیدار رہیں۔ یہ سیرت بنانی تھی ان کو اپنے بعد والوں کے لیے، ہماری جیسی والدین، ہمارے جیسے والدین یا ماؤں کو تربیت دینی تھی کہ دیکھو اگر تم شب قدر میں خود پہنچ رہے ہو اور تم اپنے لیے پلان کر رہے ہو کہ آج رات میں ہمیں یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور ایسے جاگنا ہے، یہ پکانا ہے اور یہ کرنا ہے، اسی طرح اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرو، سوچو، غور کرو۔ ہاں ان کو جاگنے مت دو، بلکہ ان کو باہر کھیلتے ہیں تو ان کو روکو، بلکہ اس دن سونے دو، آرام کراؤ۔ اسی طرح سے کھانے کے لیے ایسے کھانے اور قوی کھانے اور مضبوط کھانے، یعنی کہا جائے کہ جو انسان کو خواب لاتا ہے، سونے کی علامتیں ہوتی ہیں، ان سے پرہیز کریں۔ تو یہ تو یعنی دونوں طرف سے، ادھر سے ذہنی طور پہ آمادہ کریں اور ادھر سے جسمانی لحاظ سے بھی ان کی تربیت کریں، ان کو ہیلپ کریں کہ تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خلق کیے ہو، اور آپ آج کی شب بڑی اہمیت والی شب ہے، بڑی برکت والی شب ہے، بڑی رحمت والی شب ہے، لہٰذا جس طرح سے بڑے ان شبوں میں برکتوں سے محروم نہ رہ جائیں، بچے بھی محرومیت کا شکار نہ ہونے پائیں۔ چونکہ
تقریباً آدھے سے زیادہ روزہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، تو روزہ رکھنے کے اثرات کیا ہیں، روزے کا فلسفہ کیا ہے، اور روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ روزہ جو اتنے دن انسان رکھتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، کچھ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے آج کا جوان مثلا کرتا بھی ہے کہ مولانا صاحب اس روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہم 30 دن اللہ کے نام پہ کھانا پینا چھوڑ رہے، سب سے بڑا فائدہ جو روزے کا ہے، یہ تو بہت سارے فلسفے ہیں روزے کے، جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 30 دن انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اطاعت خدا کرنا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس کھانا ہے لیکن میں کیوں نہیں کھا رہا ہوں؟ کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے۔ میرے پاس پانی موجود ہے لیکن میں کیوں نہیں پی رہا ہوں اس کو؟ کیونکہ میرے خدا نے منع کیا ہے اس کو۔ میرے پاس حلال چیزیں فراہم ہیں۔ تو جو انسان دھیرے دھیرے 30 دن عادی ہو جائے اس چیز کا کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہے کیوں؟ میرے خدا نے منع کیا ہے۔ مجھے اس کو چھوڑنا ہے کیوں؟ میرے خدا نے منع کیا ہے۔ تو یہ حلال چیزوں کو جب چھوڑنے کے لیے آمادہ ہے اللہ کے لیے، تو پھر حرام کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھائے گا۔ یعنی اطاعت خدا کا عادی بن جاتا ہے۔ اطاعت خدا کا عادی بن جاتا ہے۔ اس میں ایک پہلا فائدہ یہ ہے انسان کا ذہن اطاعت خدا کا جو اصل مقصد انسان ہے۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کا خود قرآن نے کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، جیسے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ تم پر ویسے ہی فرض کر دیا گیا جیسے پہلے والی قوموں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون۔ یہ بھی ایک فلسفہ ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ قرآن کی آیتیں اٹھا کے دیکھیں، جنت کیوں سجائی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے۔ نہریں کیوں جاری کی گئی ہیں؟ متقیوں کے لیے۔ فلاں کیوں کیا گیا ہے؟ متقیوں کے لیے۔ پہلے ہی قرآن جہاں شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کون ہے متقی؟ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یعنی سارا سسٹم اور نظام جو اللہ کا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے۔ اور متقی کون بناتا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے یہ روزہ بناتا ہے۔ تم اپنے آپ کو روزے دار بنا کے دکھاؤ، اللہ تمہیں متقی بنا دے گا۔ گویا روزہ دار بننا گویا جنتی بننے کے، روزہ دار بننا بالکل جنتی بننے کے برابر ہے۔ اگر انسان صحیح سے روزہ، چونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صرف صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھنا یعنی بھوکے رہنا روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنی کان کو بھی روزہ رکھو، آنکھیں بھی روزہ ہوں، زبان بھی روزہ ہو، یعنی انسان کا پورا اعضاء و جوارح روزے ہوں تاکہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے روزے کا معنوی فائدہ کہ انسان جنت پا جائے گا، متقی بن جائے گا، اور جو ہے وہ اطاعت خدا کی طرف راغب ہو جائے گا، اللہ کے باتوں پر یقین کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حلال ہوتے ہوئے خدا کے منع کرنے کے بعد اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ یہ ہے معنوی فائدہ، روح کی غذا ہے یہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ میڈیکل سائنس میں اگر دیکھیں گے روزے کے فائدے تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آج کی دنیا میں میڈیکل سائنس بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ دنیا میں روزے سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے، یعنی بھوکے رہنے سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف آپ کے کا شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو سال میں 30 دن، 1 مہینہ لگاتار، یعنی یہ خدا بند عالم، چونکہ انسان کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے اور کتنے دن اس کو ضرورت ہے، اور اس کی باڈی کے لیے پورے سسٹم کو سرکولیٹ کرنے کے لیے کتنے دیر میں نکل سکتا ہے۔ تو بنانے والا ہی جانتا ہے کہ اس کے نقائص کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ روزے نہ 20 دن ہو سکتے ہیں، نہ یہ روزے 30 دن 40 دن ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف خدا جانتا ہے کہ مدت، وقت اور اس کی ضرورت کتنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ اگر کوئی بچہ مثلا 15 سال کا ہوتا ہے یا 9 سال کی بچی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو فائدے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ابھی تو بچہ ہے، میرا بیٹا بھوکا ہے، کیسے رہ لے گا پورا روزہ دن بھر سے رات بھر؟ ارے بھائی، آپ کا بیٹا ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو جائے گی، خدا کا بندہ ہے، خدا کا بندہ ہے آپ کا بیٹا، یعنی خدا کا بندہ ہے۔ آپ جتنی محبت کرتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ جو روایتوں میں کی محبت کرتا ہے وہ آپ کے بیٹے سے، تو اس کو نہیں پتہ ہے کہ یہ بھوکا رہے گا تو اذیت ہو جائے گی اس کو، یا یہ 9 سال کی بچی بھوکی رہے گی تو اس کا، وہ جانتا ہے کہ یہی چیز اس کے لیے فائدہ ہے۔ وہ بہت سارے نقصانات ہمارے بچوں اور بچیوں میں پیدا ہوتے ہیں، کب؟ جب یہ تھوڑا سا آگے 14 سال 15 سال 16 سال پہ جاتے ہیں تو ایج ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے شریعت پہ پابندی نہیں کرائی اپنے بچے کو،
خدا نے یہ بھوک کے ذریعے سے اسے بہت ساری بیماریوں اور بہت سارے جراثیم سے بچانے کے لیے رکھا تھا، آپ نے اسے محروم کر دیا۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہمیں۔ ایک چیز جو خدا نے آپ کے اوپر واجب قرار دیا تھا، آپ نے اپنی محبت میں اس بچے سے چھڑوا دیا۔ ماہ مبارک کے ختم ہوتے ہی عید کے ایام، عید کا دن آنے والا ہے، اس لیے ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں عید کس طرح سے منانی چاہیے اور عید میں ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، یہ ایک جو اتنا عظیم پروگرام عید کا ہے اسے کیسے منانا چاہیے، ہمارے ناظرین کی خدمت میں بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ، یہ بھی سوال بہت مہم ہے اور نوجوان کے لیے بہت آشکار ہے سوال کہ عید کیسے منانا چاہیے۔ تو اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ کہ جس سے اس دن کوئی گناہ نہ ہوا ہو، وہی دن اس کا کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ تو معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ جس دن تم سے کوئی گناہ نہ ہو، اللہ اسے تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ عید کا دن ہے۔ تو اللہ نے جس دن کو عید کا دن بنایا ہو، وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، اللہ نے جس دن کو انسان کے لیے عید کا دن بنایا ہو، خود عید بنا کے پیدا کیا ہو، اگر اس دن یہ بندہ گناہ کرے تو یعنی الٹا کر رہا ہے۔ معصوم کی زبان میں جس دن گناہ نہ ہو اس دن عید ہے، اور اللہ نے جس دن کو تمہارے لیے عید قرار دیا ہے اس دن تم فلم دیکھنے جا رہے ہو، اس دن ٹکٹیں بک کر رہے ہو، اس دن حرام کاریاں کرنے جا رہے ہو، اس دن مکاریاں کر رہے ہو، اس دن فساد پھیلا رہے ہو، اس دن غیبتیں کر رہے ہو بیٹھے ہوئے دوسروں کی۔ کہتے ہیں عید کا دن آپ کے لیے خوشیوں کے لیے آیا، خیر و برکت کا دن ہے، روزے کی قبولیت جشن منا رہے ہیں۔ تو آپ کی خوشی ویسی خوشی ہونی چاہیے جو اہل بیت کی خوشی ہے، آپ کی خوشی ویسی خوشی ہوتی ہے جو خدا کو پسند ہو۔ آپ کی خوشی عید کے دن کی ایسی خوشی ہونی چاہیے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف وہ کہہ سکے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے اور یہ عید کی خوشی منا رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے جو ہے وہ بڑا اچھا واقعہ ہے کہ مولا عباس کو جو ہے وہ اپنی شادی کاٹ دے گئے، ابھی پاکستان میں ہوا ہے کہیں واقعہ، کسی ملک میں ہوا ہے واقعہ، کسی ملک میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک صاحب مولا عباس کو کاٹ دینے گئے تھے اپنی شادی کا، اور انہوں نے کہا نہیں مجھے دینا ہے اور مولا کو بلانا ہے، کسی بھی صورت سے اپنی شادی میں بلانا ہے اور آئیں گے وہ، مجھے یقین ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے کر کے بھائی وہ گئے اپنا کارڈ دے کے چلے آئے، روزے کے اندر ڈال کے چلے آئے۔ شادی کا دن ہو گیا، گزر گیا، مولا ان کو نظر نہیں آئے وہاں پہ۔ تو جو ان کے ساتھ دوست گیا تھا اس نے کہا کہ بھائی وہ کیا ہوا، تمہارے مولا آئے نہیں شادی میں؟ تو اب واقعہ یہاں سے ایسا ہے کہ نقل کرنے والا یہ نقل کرتا ہے کہ وہ صاحب خواب میں رات میں سوئے اور خواب میں آئے مولا، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے مجھے مدعو کیا تھا، میں آیا، میں چلا آیا تمہارے دروازے تھا، لیکن تم نے اپنی شادی کو ایسا رکھا تھا کہ میں تمہاری شادی میں شریک ہو سکوں؟ کیا تم نے اپنی شادی کو اس لائق رکھا تھا کہ میں مولا عباس تمہاری شادی میں شریک؟ تمہارے یہاں ڈی جے بج رہے تھے، تمہارے یہاں بے پردگی مس گیدرنگ، میں کیسے تمہاری شادی میں شریک ہو سکتا تھا؟ تو انسان کو اپنی خوشیوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اہل بیت کے قدم جو ہمارے گھروں میں برکت کا سبب ہو سکتے ہیں، یا ان کی نظر رحمت ہمارے گھروں پہ جو پڑنے والی ہے، یا خدا کی نگاہ لطف و کرم جو اپنے بندوں پہ ہونے والی ہے، وہ آپ کے یہ اعمال محرومیت کا سبب نہ بنائیں، یعنی آپ سے دور نہ ہو جائیں وہ نگاہ لطف و کرم خداوند عالم۔ چونکہ شب عید میں فطرہ بھی واجب ہوتا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فطرہ کے خصوصی احکام ہیں وہ ناظرین کی خدمت میں بیان فرمائے کہ مثلا فطرہ کتنا نکالنا چاہیے، کیسے نکالنا چاہیے اور کسے دینا چاہیے وغیرہ، تو اس پر تھوڑی آپ وضاحت فرمائیے۔ جزاک اللہ۔ یہ فطرے کا بھی سوال بہت اہم ہے آج کے اس دور میں، کہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ جس طرح سے اپنی عبادات کو مکمل کر چکا ہے اور جس طرح سے اس نے پورے ماہ مبارک عبادتوں میں مصروف رہا ہے اور عبادت کی ہے، تو خداوند عالم نے قانون بنایا ہے کہ ان اعمال کی قبولیت کا سبب کیا ہے؟ فطرہ ہے۔ یہ فطرہ واجب قرار دیا ہے، ایسا نہیں مستحب نہیں ہے، یہ واجب ہے، ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ فطرہ کو نکالے، مگر یہ کہ فقیر ہو، اگر فقیر ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، دیوانہ ہو، فقیر ہو، اس طرح کی جو علامتیں پائی جاتی ہیں۔ فطرہ سب سے پہلا یہ مرحلہ ہے کہ کتنا نکالا جائے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہمارے مراجع کرام نے رکھا ہے کہ 3 کلو وہ غذا جو آپ کھاتے ہوں، آپ روٹی زیادہ کھاتے ہیں تو گیہوں یا آٹا، آپ چاول زیادہ کھاتے ہیں تو چاول، یا جو زیادہ غذا استعمال کرتے ہیں۔ ہاں ایک تاکید ہے کہ ایسی چیز نہ نکالیں جو آپ کے شہر میں معروف نہ ہو۔ تو 3 کلو تقریباً فطرہ نکلتا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ کون نکالے، اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماہ رمضان کی 29 تاریخ کو افطاری نہیں کی جاتی، اسی لیے
کسی کو اپنے گھر میں بلایا نہیں جاتا کہ کہیں فطرہ نکالنا پڑ جائے، ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، فطرہ ایسے مہمان کے لیے ہے کہ جو آپ کے گھر میں آیا ہو، آپ کے یہاں کھانا کھائے اور آپ کے رات بھر رکا ہو، باقاعدہ طور پر باقاعدہ آپ نے اس کے لیے اہتمام کیا ہو، آپ نے ایکسیپٹ کیا، اس کے لیے بستر لگایا ہو، چادر لگایا ہو، جیسے مہمان آتا ہے گھر میں اس طرح سے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے میری دعوت کر دی، میں آپ کے یہاں شب عید آ گیا اور آپ نے کھانا کھلا دیا مجھے اور میں کھانا کھا کے چلا گیا تو اب آپ کے اوپر فطرہ واجب ہو گیا. بھائی شریعت آپ کو ثواب سے محروم نہیں کرنا چاہتی. ایک انسان شب عید کسی کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب کھانا کھلا اور فطرہ بھی دے؟ نہیں. وہ شخص جو آپ کے گھر میں نان خور کہلائے، نان خور یعنی پورا نظام مہمانی اس کے لیے آپ نے بنا کے رکھا ہو، تب جا کے وہ اس کے اوپر فطرہ ہو. لہذا ناظرین، مسجدوں میں اگر آپ جو ہے وہ افطار بھیج رہے ہیں تو آپ کے اوپر فطرہ نہیں ہے. کسی کو اپنے گھر میں دعوت کر کے وہ کھانا کھا کے چلا جا رہا ہے تو آپ کے اوپر فطرہ نہیں ہے. فطرہ اسی کا ہے جو آپ کے یہاں باہر سے آتا ہو اور پوری رات آپ کے یہاں رہ رہا ہو. یہ مرحلہ ہے. اب جو ہے یہ فطرہ ہم نکالیں تو فطرہ کہاں پہنچائیں اور کیسے پہنچائیں؟ 3 کلو ایک آدمی کا ہے، 5 آدمی ہیں تو 15 کلو کے، چاہے پیسہ دے دیں چاہے وہ اناج دے دیں، جو بھی دے سکتے ہیں. 2 سوال اس میں بہت اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ میں مثلا ایک شہر میں رہ رہا ہوں، مہوا میں اس وقت ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے فطرہ نکالا ہے اس کو بھاؤ نگر بھیج دوں، یا میں اعظم گڑھ میں رہتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں دلی بھیج دوں، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں مثلا بامبے بھیج دوں. تو کیا یہ فطرے کے پیسہ بھیجنا شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کہ آپ جس جگہ پہ ہے وہاں کا فطرہ باہر بھیجنا ہے تو بس ایک صورت ہو کہ آپ کے شہر میں کوئی مستحق نہ ہو. لیکن اگر اب سوال کا جواب پورا ہو گیا، اگر آپ کے شہر میں کوئی خود مستحق ہے تو اس مال کا اس شہر سے باہر بھیجنا صحیح نہیں، یعنی اس فطرے کو وہیں پہ صرف کریں. اور چونکہ غربا کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، اس لیے فوری طور پر آپ مثلا کسی ادارے کے حوالے کر دینا، کسی جگہ پر دے دینا، کسی چیز کے بننے میں وہ کر دینا. احسن، یہ بہت اہم بات ہے کہ غریبوں کو وہ حق ملنا چاہیے. جب نہ ہو فقیر کوئی، نہ ہو غریب مثلا کوئی، ہاں، یعنی یہ فطرہ جو ہے وہ غربا کے لیے خاص ہے، مساکین کے لیے خاص ہے. آپ کوشش کریں کہ اسے کسی اپنے پڑوسی، کسی اپنے بھائی بہن، کسی اپنے رشتہ دار، کسی غریب کے پاس لے جائیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ دیں تو کہیں یہ فطرہ دے کے آیا ہوں میں تمہارے لیے. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے ہمارے ناظرین کے لیے. ناظرین، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو فطرہ نکالا کسی کو بتا کے دے یہ آپ کو ہم فطرہ دے رہے، نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ غریب ہے، مسکین ہے، تو ایسے عالم میں آپ بغیر بتائے اس کو یہ فطرہ لے جا کے دے سکتے ہیں. رقم دے دیں، چاہے آپ سامان لے جا کے دے دیں اس کی ضرورت کا، تو یہ فطرہ اس کے لیے پورا ہو جائے گا. اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، جی بتائیں. یعنی وہ جو پیسہ ہے وہ پیسہ اس کے حوالے کو یہ رقم، یہ پیسہ تیرے لیے ہے تو لے لے. اگر وہ کہتا ہے بھائی مجھے پیسے نہیں، کچھ سامان لا کے دے دو، تو آپ اس کی وکالت میں سامان لگا، وکالت سامان لگے. ہاں بھائی، ایک بوڑھی ہے، ایک ضعیفہ ہے اپنے گھر میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیوہ ہے، ضعیفہ ہے، اس کو جو ہے ہم فطرہ لے دیں. اب وہ فطرہ کیا کرے گی؟ اچھا، ٹائم فطرے کا کیا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں اذان مغرب سے لے کر نماز عید تک یہ واجب ہے. اذان مغرب سے لے کر نماز عید تک فطرہ نکالنا واجب ہے. لیکن آغا سیستانی یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو ظہر تک بھی فطرہ نکال سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. اور کسے دے سکتے ہیں فطرہ؟ جیسے کسی کو بھی دے دیں، کوئی بھی؟ ہاں، فطرے کے مستحقین کسی بھی. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ، کوئی بھی رقم شرعیہ ہو، رقوم شرعیہ آپ ایسے ہی کسی کو نہیں دے سکتے، اسی میں سے ایک فطرہ ہے. فطرے کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھ کے دینا ہے کہ سامنے والا مومن ہونا چاہیے، حرام کار نہ ہونا چاہیے، یعنی حرام پہ خرچ نہ کرتا ہو آپ کا فطرہ، اور اسی طرح سے جو ہے وہ غلام نہ ہو آپ کا، آپ کے نان و نفقے کے درمیان نہ آ رہا ہو، جن کا آپ بیٹے ہیں، غلام ہے، بیوی ہے، یا یہ اس طرح کے لوگ جو جن پہ آپ جس پہ آپ خود خرچ کر رہے ہوں اسی مال میں سے، ان کو نہیں دے سکتے. اور بے نمازی اور شرابی، 2 لوگوں کے لیے مثلا بہت سختی سے منع کیا گیا. ایک بے نمازی اور ایک شراب خار یعنی شرابی، ان دونوں کو فطرہ آپ نہیں دے سکتے. تو یہ جو فطرے میں کچھ سادات کا بھی مسئلہ ہے کہ سید اور غیر سید؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے. سید اگر ہے، اس نے اپنا فطرہ نکالا ہے تو وہ کسی غریب سید کو دے سکتا ہے. لیکن سید کا فطرہ سید دے سکتا ہے، غیر سید کا فطرہ نہیں دیا جائے. اصل میں سید کو فطرہ لینے کا حق نہیں ہے، صرف سادات کا فطرہ سادات لے سکتا ہے. ایک سید
دوسرے سید کو فطرہ دے سکتا ہے، باقی کوئی بھی فطرہ کسی کا بھی غیر سید میں کوئی بھی ہو اس کا فطرہ سید اور سادات کو، لیکن جو سید فطرہ نکال رہا ہے وہ سید دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ تو ناظرین ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئز کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر اگلے سال دوسرے کوئز کے پروگرام میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارے کی ہیلپ کیسے اور کیوں کریں؟ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے حوضہ معصوم خم نوا فاؤنڈیشن بچوں اور بڑوں کی تعلیمی صلاحیت بڑھانے کے لیے اور علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کوئز، یوٹیوب ویڈیوز، آن لائن کلاسز اور آف لائن حوضے کی شکل میں مسلسل کوشش میں پوری ٹیم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تمام پروگرام کی کامیابی اللہ کے کرم اور آپ مومنین و مومنات کے تعاون سے ہی ممکن ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ حوضہ معصوم قم نوا فاؤنڈیشن کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور ثواب جاریہ میں شریک ہوں۔ ناظرین، کسی بھی سسٹم اور نظام کو چلانے کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ڈونیشن کے ساتھ ساتھ ادارے کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ آغائے خامنائی حفظہم اللہ تعالیٰ کا اجازہ بھی حاصل ہے۔ آپ سہم امام سے بھی اس ادارے کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔